अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया जवीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का आज एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त मैं 90 कराची में मौजूद हूँ और 90 वो जगह है जिसकी पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी अहम जगह मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगने वाले इल्ज़ामात जो कि पिछले 2-3 महीनों से मतवातर लग रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, क्या वो इल्ज़ामात जायज़ हैं या नाजायज़। वेलकम टू न्यूज़ बीट। क़याम के साथ ही उसकी अवामी मकबूलियत में तेजी से इजाफा होने लगा था। तमाम इंतखाबात में कराची और हैदराबाद के अवाम ने रिवायती सियासी जमातों को छोड़कर MQM को भरपूर वोट दिए। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में MQM के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 1988 के आम इंतखाबात में MQM ने पहली बार हिस्सा लिया और कराची, हैदराबाद समेत पूरे सिंध से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 27 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1988 में MQM का पहली बार पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ। नवंबर 1989 में MQM हुकूमत से इख्तलाफात की वजह से अलग हो गई। 1990 के आम इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 27 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इस बार MQM मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हुई, मगर इसी हुकूमत ने 19 जून 1992 में MQM के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुत्तहिदा के मुताबिक इस ऑपरेशन में उसके सैकड़ों कारकुन लापता हुए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए MQM ने 1993 के कौमी असम्बली के इलेक्शन का बॉयकॉट किया, मगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया और 27 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। एक बार फिर MQM के खिलाफ एक रियासती ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान MQM के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए और बेशुमार को रूपोश होना पड़ा। इसके बावजूद 1997 के इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की 12 और सूबाई असम्बली की 28 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इस बार फिर MQM नवाज शरीफ हुकूमत की इत्तेहादी बनी, मगर 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने सिंध असम्बली तहलील करके गवर्नर राज नाफिज कर दिया। 2002 के आम इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की 17 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग काफ के साथ सियासी इत्तेहाद करते हुए हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। जबकि 2008 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने के बाद MQM पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में शामिल हुई। गुज़िश्ता 25 साल के इस सियासी सफर में तमाम तर मुखालिफत के बावजूद MQM ने न सिर्फ अपने वोट बैंक को बरकरार रखा है, बल्कि इसे मजीद मजबूत बनाया है। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से आपने एमन खान की रिपोर्ट देखी। अगर ये बात कही जाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत की एक ऐसी जमात है जिसके बारे में ये मिसाल दी जा सकती है कि इट्स लाइक मार्माइट, यू आइदर लव इट और यू हेट इट। जहाँ लाखों की तादाद में लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पसंद करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उसके हवाले से अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर इतराज़ करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। और इन लोगों की तादाद सिर्फ आम लोगों में या आवाम में ही नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोगों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत का एक खूनी बाब है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर मतवादे लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के पीछे कोई और मकसद है, कोई और मतलब है? हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही डायनामिक पैनल मौजूद है। हैदर रज़ी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं, उनके साथ आमिर खान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ का कोई भी शख्स यहाँ पे मोहताज नहीं है। फैसल सब्ज़वाई साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वसीम अख्तर साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। हैदर रज़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, कुछ दिन पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब की अगर तकरीर देखें, उन्होंने जो बात कही थी वो इसी हवाले से कही थी। उन्हें पता था कि माइक मुल्लर इस किस्म का बयान देंगे। सबसे पहले तो फरिया वेलकम टू 90, और बहुत खुशी है कि आप 90 पर तशरीफ़ लाकर बात कर रहे हैं हमसे। जहाँ तक कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है जिसमें कायद तहरीक ने बड़ी वजाहत के साथ पाकिस्तान को मुस्तक़बिल करीब में पेश आने वाले ख़तरात से आगाह किया था और पाकिस्तानी अवाम को एक एक डॉक्यूमेंट दिखाकर, स्पेल करके, पढ़ के, हर तरीक़े से बताया था, और जिसको लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। मगर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कायद तहरीक की बात एक हफ़्ते बाद ही सच साबित हुई, जब आपके ऊपर बैरूनी दबाव अब इतना बढ़ चुका है कि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने जो बात की थी कि हमें फ़ौरी तौर पर एक APC बुलानी चाहिए और उसमें हम अपनी अस्करी क़यादत को भी मदऊ करें, ताकि पाकिस्तानी किसी एक नुक्ते पर बहसियत कौम न सिर्फ अग्री करें बल्कि कौम बनकर उभरें। और जो दबाव पाकिस्तान को मुसलसल माउंट किया जा रहा था और वो जो स्नो बॉल इफ़ेक्ट ले रहा था, जिसको लोग
چھوٹی اور بہت ہی معمولی قسم کی سیاستوں میں، الزامات کی سیاست میں دبانے کی کوششوں میں تھے، بالآخر وہ سامنے آ گیا اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ہر بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، اور آج ہم کو اس دباؤ کا لیکن سامنا حیدر ہے۔ صاحب آپ نے خود ہی کہا تنقید ہوئی ہے ان کے اوپر، اور یہی بات کی گئی کہ جو نقشے دکھائے گئے تھے ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں تھی، وہ تو پرانے نقشے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہوئے وہ پہلے، جو تو پھر چیزیں نئی بات کیا میں تھی اس کے بتاؤں نا آپ کو، جو نقشے دکھائے گئے تھے اور اس کے بعد جو اس سے کنیکٹ کر رہے تھے، جو ڈاکیومنٹیشن، وہ 2011 تک کی ڈاکیومنٹیشن انہوں نے دکھائی تھی۔ نقشے یقیناً پرانے ہوں گے، بلکہ اس کے اپڈیٹڈ ورژن بھی قائد تحریک نے دکھائے، اور اس کے بعد جو ساری ڈیٹیلز قائد تحریک نے دکھائیں وہ انتہائی اپڈیٹڈ اپ ٹو 2011 جن تک کے ڈاکیومنٹس قائد تحریک نے دکھائے، اور یہ ساری باتیں اب تو اظہر من الشمس ہیں، کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اور جو پریشر آپ کے اوپر ماؤنٹ ہو رہا ہے، اب آپ جو ہیں جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم ہر سیاسی جماعت سے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، پارلیمنٹ میں ہو نہ ہو، اس سے رابطہ کر کے انہوں نے اے پی سی کال کر لی ہے، عسکری قیادت جو ہے وہ اپنے اجلاس کر رہی ہے، وزیر خارجہ جو ہیں جس طریقے سے ان کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو کیمرون منٹر جس طریقے سے وزارت خارجہ میں پاکستان جا کے مل رہے ہیں، جو ان کے اسٹیٹسمنز کے اور جو ان کے سینیٹرز کے بیانات آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ الطاف بھائی نے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید لوگ اس وقت اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، یا اتنی چھوٹی سیاست میں الجھے ہوئے تھے کہ ملک کے اوپر بڑھتا ہوا دباؤ ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عامر خان صاحب، آپ سے میں نے تفصیلاً کچھ سوالات پوچھنے ہیں، کیونکہ آپ ایک طریقے سے نئے ہیں، اس وقت نووارد ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں، تو میں پہلے اس بات کو بڑھاتے ہوئے پھر آپ کے پاس آتی ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ فیصل صفزائی صاحب، جب بات ہو رہی ہے دوبارہ اسی پریس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسی پریس کانفرنس میں سے کچھ کہے گئے الفاظ واپس لے لیے گئے، آپ مجھے وضاحت کریں گے کہ جو اے این پی کے حوالے سے باتیں کی گئیں وہ صرف اسفند یار ولی کے حوالے سے باتیں واپس لی گئی ہیں، یا شاہی سید والی باتیں بھی واپس لی گئی ہیں؟ میرے خیال میں بڑی کیٹیگوریکلی جو الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں آپ کو علم ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ گو کہ میرے پاس ثبوت نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا جو اطلاعات تھیں۔ لیکن الطاف بھائی کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہی از ویری ریسیپٹیو۔ گراؤنڈ پر اگر کسی کہے گئے لفظ کی وجہ سے تناؤ اتنا بڑھتا ہوا نظر آئے کہ اس تناؤ کے باعث جہاں الطاف بھائی نے معاملات بہتر کرنے کے لیے اور حقائق عیاں کرنے کے لیے گفتگو کی تھی، وہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو سبسٹینشیٹ شاید اس وقت نہیں کیا الطاف بھائی نے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے الفاظ واپس لیں۔ اٹ شوز ہز ولنگنیس ٹو ناٹ اونلی، میں یہ نہیں کہتا کہ ریکٹیفیکیشن ہے یا کریکشن ہے، میں یہ کہتا ہوں ریسیپٹیونیس ہے، کہ وہ اتنے پازیٹیو ہیں کہ کہیں ان کو 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک میں کوئی کسی قسم کا بھی کبھی بھی۔ اس کو آپ دوسرا پہلو بھی دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اگر پریشر دیکھیں گے تو آپ نہیں، پریشر نہیں، رسپانسبلٹی ہے فریا، رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر، یہ پریشر تھوڑی ہے کوئی آ کر اے این پی کے ساتھ کوئی کنٹیسٹ تھوڑی شروع ہو جانا تھا یا ہو گیا تھا۔ ہم یہ اسی خواہش کا ایک دفعہ پھر اظہار ہے ایک اور طریقے سے کہ ہم بارہا اے این پی کے یہاں بھی دفاتر جاتے ہیں، اسفند یار ولی صاحب کو بھی فون ہوتا ہے، اور دیگر جماعتوں کو، کیا جماعت اسلامی، کیا سنی تحریک، کون سی ایسی جماعت ہے کراچی کی کہ جس کے پاس ہم خود چل کر نہیں گئے تاکہ جو گراؤنڈ کے اوپر ہیٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ دیٹ واز دی اونلی تھنگ۔ لیکن اسی حوالے سے وسیم اختر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے، جماعت اسلامی کے اوپر بھی لگائے گئے، وہ الزامات سچے ہیں، مطلب وہ الفاظ واپس نہیں لیے گئے؟ دیکھیں، جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا ہے، جو پریشر کی آپ بات کر رہے ہو، اگر خدا نہ خواستہ پریشر آنا ہوتا، اگر ہم پریشر کو ہی لے لیں تو یو ایس اے کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، امریکہ کو بہت کرٹیسائز کیا تھا الطاف بھائی نے کہ سازش وہاں سے ہو رہی ہے، تو اگر پریشر آنا ہوتا تو اس جگہ سے چانس بنتا تھا آنے کا۔ مگر الطاف بھائی نے، جیسے فیصل بھائی نے بتایا، کہ حالات دیکھتے ہوئے، ملک کے حالات دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے بہتر سے دیکھیں، اگر ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں جو 2 اور لیڈرز ہیں یا 3 اور لیڈرز ہیں یا 4 اور لیڈرز ہیں اس ملک کے، ہمارا لیڈر منفرد ہے کیونکہ وہ اس طبقے سے ہے جو کہ 98% طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس والا طبقہ ہے۔ تو ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں جو نام ہیں آج سیاست میں، تو میں سمجھتا ہوں وہاں فٹ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہماری جو الطاف بھائی کی پالیسی یا الطاف بھائی کا جو فلسفہ ہے وہ بہت مختلف ہے ان سے۔ جو آپ نے پہلا انٹرو دیا آپ کہ محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ الطاف بھائی جس کلاس کی باتیں کرتے ہیں اس کلاس کو صرف استعمال کیا جاتا ہے یا جاتا رہا ہے اس ملک میں،
98% صرف ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کے آج تک مسائل کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. آج بھی ملک کا برا حال ہے. تو ان لیڈران سے مختلف ہے ہمارا لیڈر. کامن مین ہے, ایک عام آدمی ہے, گردن میں سریاں نہیں ہیں. جیسے میں فیل کرتا ہوں اس طرح, جس طرح کوئی سڑک پہ چلنے والا ایک عام آدمی فیل کرتا ہے, اس طرح فیل کرتے ہیں وہ. ان کی فیلنگز وہی ہیں. 120 گز کے گھر سے لیڈر بنے ہیں. تو اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت فرق نظر آتا ہے, اور لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر ماضی میں ہوا بھی ہے, دیکھیں ان کے بیان کو کرٹیسائز کیا گیا, مگر آج سچ ثابت ہو رہا ہے. وہ کولڈ وار جو الطاف بھائی مثال دے رہے تھے یا خدشات ظاہر کر رہے تھے, اگر وہ پرانے اسٹیٹمنٹس ہیں, پرانے نقشے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس بھی تھے یہ نقشے. جو ہمارے لیڈران ہیں, جو کرتے دھرتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, یہ نقشے پرانے تھے, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو. مگر کسی نے توجہ دی, وہ شخص توجہ دلوا رہا ہے کہ جو میٹر کرتے ہیں لوگ, ان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ اب بہت نزدیک آ رہا ہے معاملہ, جو کہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. ابھی جو معاملہ ہے اس کے بھی ہم بات کریں گے مقام خان صاحب آپ کو بھی, تاکہ ہم ڈسکشن میں شامل کریں. سب سے پہلے آپ کے حوالے سے یہ سوال ظاہر بارہا آپ سے ہو بھی چکا ہوگا, لیکن دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ سب کو پتہ ہے. ایک پارٹی آپ کے ساتھ تھے, اس کے بعد آپ اس کی مخالف پارٹی میں چلے گئے, اس کے بعد آپ واپس ادھر آئے ہیں. اس کو سیاست کی زبان میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک میرے واپس آنے کا تعلق ہے تو یہ میرا گھر تھا اور میں اپنے گھر واپس آیا ہوں. میں نے کوئی پارٹی تبدیل نہیں کی ہے. ماضی میں کچھ معاملات ایسے رہے جس کی وجہ سے کچھ دوریاں ضرور پیدا ہوئیں, لیکن میں نے الطاف بھائی سے جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور جو بھی میری غلطیوں کی وجہ سے صورتحال شہر کے اندر ڈیولپ ہوئی, اس کی وجہ سے میں نے تمام لوگوں سے آگے جو ہے وہ معذرت کری, ان سے معافی مانگی کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور قائد تحریک نے میرے اس عمل کو سراہا بھی اور مجھے گلے بھی لگایا. تو میں واپس آیا ہوں اپنے ہی گھر میں اور اپنے لوگوں کے درمیان میں. میں نے کسی متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہے وہ مسلم لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی. کچھ اختلافات ہو گئے تھے, کچھ غلط فہمیاں میں کہوں گا کہ ہو گئی تھیں, جو دور ہوئیں, اور ہم واپس جو ہے اپنے گھر میں آ گئے. قائد تحریک نے مجھے گلے لگایا. تو ابھی آفاق احمد صاحب اگر آ جاتے ہیں باہر, اور کہا بھی جا رہا ہے, آج ان حوالے سے خبر بھی آئی, اگر وہ بھی آپ سے غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں وہ ایک طریقہ ہے تنظیم کا, اس طریقے سے, اس پروسیس سے وہ گزریں, ان کے لیے بھی دیکھ لیا جائے گا, ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہوگا. اگر وہ آ کے ان تمام چیزوں سے, ان مراحل سے گزرتے ہیں جو شہداء کے لواحقین ہیں, ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہداء کے لواحقین ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ آج ہم بات کریں ہیں جو ہمیں آپ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے, جو نیگیٹو پروپیگنڈا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, دوسرے لوگ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھاتے ہیں, کیا آپ کو ڈرایا کیا واپس آنے کے لیے؟ نہیں, مجھے کیوں کوئی ڈرائے گا. میں نے تو آپ سے عرض کی کہ میرا اپنا گھر ہے اور میں واپس اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوں, اور اگر مجھے ڈرایا جاتا تو میں آج یہاں نہیں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے, اور یہ میرے ساتھی جو ہیں میں ان کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوتا, ڈرا سہما بیٹھا ہوتا. کہیں کوئی ایسا ڈر اور خوف نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں. کوئی خوف اور ڈر اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حیدر علی صاحب, آپ کو کیسا لگتا ہے, کیونکہ آپ کسی کے اپوننٹ ہوں اور پھر آپ کو کہا جائے کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے؟ عامر بھائی کی واپسی تحریک میں کارکنان کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھی, بڑی ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر قائد تحریک نے جو ان کی واپسی کا راستہ پرسکرائب کیا وہ بڑا شاندار راستہ تھا, اور وہ یوں کہ وہ تمام لوگ جو ایم کیو ایم کے شہید ہوئے, ان کے اہل خانہ اس کے ڈائریکٹ سفررز تھے. اور قائد تحریک نے یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم ان کی معافیوں کو جو ان کی غلطیوں کو درگزر کرے گی, یا قائد تحریک جناب الطاف حسین ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے, یا جو غلط فہمیاں ہوئی تھیں وہ خلیج آج پاٹ دی جائے گی. قائد تحریک نے ان کو یہ کہا کہ ایک اجتماع کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جو شہید ہیں ایم کیو ایم کے, ان کے گھر والوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کے بیٹوں کو, ان کے سب گھر والوں کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. سوال رکھا گیا, اور جب انہوں نے, جو کہ ڈائریکٹ سفررز تھے, جو آج تک ایم کیو ایم کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں, انہوں نے اس بات سے درگزر کی بات کی, تو الٹیمیٹ جو سفررز تھے تو وہ تھے.